अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लिसनिंग स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ हम इस स्टोरी का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त से और घड़ी से महफूज फरमाए, आमीन। जी तो नाजरीन, आइए स्टार्ट लेते हैं खजूर के दरख्त का। केस नंबर 18 में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं। कौन है बाहर? जवाब में खामोशी ही थी। अम्मा, लगता है बाहर कोई नहीं है। कोई बोल ही नहीं रहा। ये कहकर दोबारा पानी का वॉल खोलने लगी तो दरवाजे के पास से आवाज़ आई, मैं हूँ शाजी। हिजाब दोबारा दरवाजे के पास गई। कौन? शाजी। सबाहत कमरे से बाहर आई। हिजाब, दरवाज़ा खोल दो। हिजाब ने इस कदीम तर्ज वाले दरवाजे की कुंडी खोली तो बाहर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। वो सफ़ेद शलवार कुर्ते में मलबूस था। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि हिजाब के लहजे में नरमी आ गई। जी, आपको किससे मिलना है? सबाहत हिजाब के करीब खड़ी हो गई। क्या बात है बाबा जी? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई काम करना चाहता हूँ जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मुझे इस उम्र में कोई काम नहीं देता, मगर यकीन करो मैं खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ, पौधों को भी काम भी जानता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ, घर का सौदा सल्फ भी ला दिया करूँगा। हिजाब ने बुजुर्ग की सारी बात सुनने के बाद सर झुकाते हुए कहा, शाहजी, हमें माफ़ करना, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम मुलाजमत पर रख सकें। बुजुर्ग ने अपने बूढ़े हाथों को नफ़ी के अंदाज में हिलाया। नहीं, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं। जितने आप दोगी मैं ले लूँगा, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हिजाब ने एक बार फिर बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की। सबाहत ने उसे खामोश होने का इशारा किया और ख़ुद बात करने लगी। तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? बुजुर्ग ने कुछ सोचकर जवाब दिया, आपके घर की 2 गलियां छोड़कर जो परचून की दुकान है उसके चौबारे में मैं रहता हूँ। इस नेक दिल दुकानदार ने वो चौबारा मुझे ऐसे ही दे रखा है, वो मुझसे किराया नहीं लेता। सबाहत ने इस बुजुर्ग में कोई ऐसी बात देखी कि उसने ज़्यादा सोचे बगैर उसे काम पर रख लिया। शाहजी, आप कल से काम पर आ जाइएगा। जैसा आपने कहा है कि आप खाना अच्छा बनाते हैं, पौधों की हिफाजत कर लेते हैं, घर का सौदा सब ले आते हैं, हमारे घर में आपको ये काम करने हैं। आपको मुनासिब तनख्वाह मिल जाएगी। शाम के वक्त आप अपने घर चले जाया करना। ठीक है बेगम साहिबा, खुदा आप पर अपना करम रखे। आपने एक बूढ़े को सहारा दिया। बूढ़े के जाने के बाद सबाह ने दरवाज़ा बंद किया। इस बूढ़े को क्या पता कि हम तो खुद बेसहारा हैं। सबाह ने दरवाजे की कुंडी लगाते हुए कहा। सबाहत सहन में बिछी चरपाई पर बैठ गई। अम्मा, आपने इस बूढ़े को मुलाजिम क्यों रखा? घर का काम है ही कितना, मैं कर लेती हूँ। वैसे भी हम किसी को जाने बगैर नए शहर में किसी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? नए शहर में अकेली औरतों का भी तो गुजारा मुश्किल है। बाहर के काम भी कर लेगा तो हमें काफ़ी सहारा मिल जाएगा। वैसे भी इन बूढ़ी आंखों में इतनी सलाहियत तो है कि बंदे की पहचान कर सके। वो बूढ़ा शख्स एतबार के काबिल है। हिजाब खामोश हो गई। मज़ीद वो कुछ ना कह सकी। अगले रोज़ ही शाहजी ने अपनी ड्यूटी संभाल ली। शाहजी ने अपना काम इतने अच्छे तरीके से संभाला कि चंद ही दिनों में वो घर के फ़र्द की तरह हिजाब और सबाहत की ज़रूरत बन गया। वो बुज़ुर्ग इंतहाई इबादत गुज़ार और खुदा के कलाम का विर्द करने वाला नरम मिजाज शख्स था। उसकी मौजूदगी में हिजाब और सबाहत को अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता। सांसें चल रही थी, इसलिए माँ बेटी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में मसरूफ़ हो गई। उन्हें इस ज़िंदगी को गुजारना था जैसे भी हो, जिस ज़िंदगी में ना खुशियाँ थी, ना उम्मीद और ना कुछ पाने का जुनून। अपनों की ठोकरों की अज़ियतें दामन में समेटकर माँ बेटी इस घर में छुप कर बैठ गई थी। लोगों से भी ताल्लुकात महदूद कर लिए थे। काम से फारिग होने के बाद हिजाब कोई न कोई किताब लेकर सहन में बैठ जाती। वो सुल्तान बाहू का सूफियाना कलाम पढ़ रही थी। शाहजी उसके लिए चाय लाए। उसने सरसरी सी नज़र किताब पर डाली। सुल्तान बाहू को पढ़ रही हैं? लगता है आप की ज़िंदगी की हकीकत जान गई हैं। क्या मतलब? हिजाब में सवालिया नज़र शाहजी की तरफ देखा। शाहजी घास पर बैठकर धीमे लहजे में बोले, ये दुनिया फ़ानी है, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। इन मादी ख्वाहिशात के पीछे इंसान अपनों के प्यार को ठुकरा देता है और फिर एक दिन खुद ही ये माल और दौलत ठुकरा कर खालिक के हकीकी से जा मिलता है। आंसू लेकर ही इस दुनिया में आता है और आंसू लेकर ही इस दुनिया से चला जाता है। हिजाब जैसे खो गई। शाहजी, अगर ज़िंदगी ही इंसान के लिए बोझ बन जाए, जैसे वजिया सहर शायरा ने कहा, मेरे लहजे में है मौत जैसी खामोशी, अपने मज़ार पर जैसे हमें दिया जलाना है। शाहजी ने हिजाब की तरफ देखा। अगर ज़िंदगी में मौत जैसे सन्नाटे आ जाए
تو ان سناٹوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے دور کرنا چاہیے۔ اگر نصیب میں خوشیاں نہ ہوں تو ایسی مایوسی بھری باتیں نہیں کرتے، خدا ناراض ہوتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھو، کتنی ہی پریشانیاں ہوں، خدا کی عبادت کرتے رہو، خدا ان پریشانیوں سے نمٹنے کی ترغیب خود دیتا ہے۔ شاہ کی یہ باتیں سن کر حجاب نے شاہ جی سے پوچھا، آپ نے کبھی ہم سے کوئی سوال نہیں کیا کہ ہم اس طرح اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ ہمارا کوئی خاندان ہے یا نہیں؟ کبھی ہمارے ابو کے بارے میں نہیں پوچھا اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی کہ میرا کوئی بھائی ہے یا نہیں۔ شاہ جی نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ کچھ باتیں پوچھے بغیر معلوم ہو جاتی ہیں، ویسے بھی مجھے ان باتوں سے کیا لینا، میں بس یہ جانتا ہوں کہ آپ اور آپ کی والدہ بھی اچھی انسان ہیں، اچھی مسلمان ہیں۔ خدا آپ دونوں کو اپنے امان میں رکھے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے۔ یہ کہہ کر شاہ جی اپنے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بمشکل اٹھے۔ آپ کو زمین پر بیٹھنے سے اتنی مشکل ہوتی ہے تو کرسی پر بیٹھ جاتے، حجاب نے کہا۔ شاہ جی نے انکساری سے جواب دیا، ملازم مالکان کے سامنے بالمقابل نہیں بیٹھتے۔ حجاب نے شاہ جی کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، نہیں شاہ جی، ہم میں سے کوئی بھی برتر اور افضل نہیں، کام کرنے والا اور کام لینے والا دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ آپ کبھی اس طرح مت سوچنا۔ آپ چائے بہت اچھی بناتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کے بعد مجھے اپنے ہاتھ کی چائے اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کہیں تو میں فجر کی نماز کے بعد ہی آ جایا کروں گا، ناشتے کے لیے چائے خود ہی بنا دیا کروں گا۔ شاہ جی نے کہا۔ حجاب نے نفی کے انداز میں سر ہلایا، نہیں، آپ بزرگ ہیں، ہم آپ کو اتنی تکلیف نہیں دیں گے، شام کی چائے تو آپ کے ہاتھ کی مل جاتی ہے۔ اماں کدھر ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں، میں نے انہیں چائے دے دی ہے۔ یہ کہہ کر شاہ جی چلے گئے۔ حجاب کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ چائے پیتی رہی، پھر چائے پینے کے بعد وہ سباہت کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت سباہت اٹیچی کیس کھولے بیڈ پر موتی ستارے کے کام والے فینسی سوٹ پھیلائے بیٹھی تھی۔ حجاب کو دیکھ کر وہ جلدی جلدی کپڑے سمیٹنے لگی۔ یہ کپڑے پھیلائے کیوں بیٹھی ہیں؟ سباہت کے بے ترتیب سمیٹے ہوئے ہاتھ وہیں رک گئے، اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ یہ کپڑے میں نے تمہارے مکھلاوے کی رسم کے لیے بنوائے تھے، اب یہ کپڑے دیکھ کر ان منحوس گھڑیوں کو یاد کر رہی ہوں۔ اچھا ہوتا کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے ایک جوڑا کفن سی لیتی۔ حجاب بے اختیار روتے منہ پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر چلی گئی اور چارپائی کے پاس بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ اس بات سے بے خبر اپنے زخموں پر رونے لگی کہ اس کی بوڑھی ماں پر کیا گزرے گی۔ اس کی آنکھوں سے وہ خواب تو کوئی نہیں چھین سکتا جو ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے دیکھتی ہے۔ حجاب اپنی سوچوں میں کھوئی چارپائی پر بیٹھی رہی۔ جب مغرب کی اذان ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ اتنا وقت گزر گیا۔ اسے سباہت کا خیال آیا اور خود پر ندامت بھی ہوئی کہ وہ ماں سے کس طرح بول کر آئی ہے۔ وہ اماں کے کمرے میں گئی۔ اماں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ سباہت کے پاس بیٹھ گئی۔ سباہت تھکی تھکی سی بستر سے اٹھی۔ اماں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حجاب نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر بازو دبانا شروع کر دیا اور سر جھکا کر ایک بار پھر گویا آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سباہت تعصب بھرے لہجے میں بولی، تم اپنے کفن کی بات کیوں کرتی ہو؟ میرے کفن سینے کی تیاری رکھو، اب جانے کا وقت تو میرا ہے نا۔ حجاب ماں سے لپٹ گئی۔ اماں، میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے، آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، میں آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گی۔ سباہت نے شفقت سے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو شاہ جی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ شاہ جی، سباہت نے جائے نماز اکٹھا کرتے ہوئے کہا۔ شاہ جی اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ بیگم صاحبہ، میں جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ بیٹھو، سباہت نے شاہ جی سے کہا۔ شاہ جی زمین پر بیٹھ گئے۔ سباہت نے شاہ جی کی طرف دیکھا۔ تم سامنے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ آپ نے کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کسی کام میں کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں شاہ جی، ہم شرمندہ ہیں، جتنا کام تم ہمارے لیے کرتے ہو ہم تمہیں اتنی اجرت نہیں دیتے۔ میں تو تم سے آج کچھ اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کہیں، میرے لیے کیا خدمت ہے؟ کچھ کہنے سے پہلے سباہت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم تو جانتے ہو کہ میں اکثر بیمار رہتی ہوں، پتہ نہیں کبھی زندگی ساتھ چھوڑ جائے۔ تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حجاب کا خیال رکھنا۔ حالانکہ تم غیر ہو، مگر میرا دل چاہا کہ میں تم سے کہوں، حجاب کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ، خدا آپ کی عمر دراز کرے، آپ ہر وقت اسی طرح مایوسی والی باتیں مت کیا کریں، باقی ہم سب ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ یہ باتیں خود فریبی کی باتیں ہیں، اصل سہارا تو وہ رب ہے جو ہمیں ہر حال میں سنبھالتا ہے۔ آپ اس رب پر بھروسہ رکھیں۔ باقی رہی میری بات، تو جب تک اس جسم میں دم ہے میں آپ کا اور حجاب کا خدمت گزار رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ اس جگ میں جینا مجبوری ہے، جہاں وفا کے بدلے حقارت اور خلوص کے بدلے ٹھوکریں ملتی ہیں۔
وہ یہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ باہر سے بھی ان کی اکیلے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا ہے یہ بھی ہماری طرح زمانے کا ٹھکرایا ہوا ہے۔ صباحت بھی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلی صبح حجاب بستر سمیٹنے لگی تو اسے صباحت کے تکیے کے نیچے سے البم ملی۔ وہ جانتی تھی اس البم میں اس کی فیملی کی تصویریں ہیں۔ اس نے وہ البم کھولی نہیں۔ وہ یہ سوچ کے دریچوں سے اپنے ماضی میں جھانکنا نہیں چاہتی تھی جس کی یاد اس کی روح کو تار تار کر دیتی۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے صباحت کی طرف دیکھا جو کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اماں سب کو بہت مس کرتی ہیں، میری ہی وجہ سے اماں سب سے دور ہو گئی۔ کچن سے صباحت کی آواز آئی، حجاب جلدی سے تیار ہو جاؤ، اسکول سے لیٹ ہو جاؤ گی۔ حجاب البم لے کر کچن میں چلی گئی۔ صباحت چولہے پر چائے چڑھانے لگی۔ حجاب نے صباحت کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اماں آپ ثانیہ اور تحریم کو بہت یاد کرتی ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، یہ صبح صبح کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ حجاب نے البم صباحت کے سامنے کی۔ صباحت نے خاموشی سے آنکھیں جھکا لی۔ حجاب نے اماں کے گلے میں بائیں حائل کر لی۔ امی ضد چھوڑ دیں، ہم ثانیہ اور تحریم کو اپنا ایڈریس دے دیتے ہیں۔ مجھ سے نہیں ملنا چاہتی نہ ملے، مگر آپ سے تو مل سکتی ہیں۔ صباحت نے غصے سے حجاب کے بازو پیچھے کیے۔ یہ بات بار بار کر کر تم مجھے اذیت دیتی ہو۔ میں اپنی زندگی میں ان سے نہیں ملوں گی، اور یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر میں مر گئی نہ تو پھر تم نے کسی کو خبر نہیں دینی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں اس نافرمانی کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ صباحت روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اماں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلیں گی، اور یہ اماں اپنی موت کی بار بار بات کیوں کرتی ہیں؟ حجاب خود کلامی کرتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے تیار ہونے تک صباحت نے ناشتہ میز پر لگا دیا۔ حجاب صباحت کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ آپ کو میری ان باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو آئندہ میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گی، اور آپ آئندہ اپنی موت کی بات نہیں کرنا۔ صباحت نے حجاب کے سر پر تھپکی دی۔ چلو اب ناشتہ کرو۔ حجاب کے جانے کے بعد صباحت اپنے کمرے میں بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر بیل ہوئی۔ صباحت بستر سے اٹھی تو ایک دم چکرا کر رہ گئی۔ اس نے سہارا لیتے ہوئے خود کو بمشکل سنبھالا، پھر آہستہ سے چلتے ہوئے دروازے تک پہنچی۔ دروازے پر شاہ جی تھے۔ صباحت نے دروازہ کھولا۔ آ جاؤ، میں تمہاری ہی راہ تک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شاہ جی نے پوچھا۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، بس ذرا سا سر میں درد ہے۔ صباحت اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگی۔ آپ مجھے نسخہ دے دیں، میں آپ کو دوائی لا دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس دوا ہے، میں ابھی کھا لیتی ہوں۔ تم ایسا کرو، یہ سودے کی پرچی ہے، بازار سے سودا لا دو۔ صباحت نے پرچی شاہ جی کے ہاتھ میں تھمائی تو شاہ جی نے پرچی پڑھتے ہوئے کہا، آج دوپہر کا کھانا تو حجاب نے کل شام کو بنا لیا تھا، تو یہ سامان تو شام کی ہنڈیا کا ہے، یہ سامان کچھ دیر بعد لے آتا ہوں۔ صباحت اپنے دوپٹے کی گرہ کھولتے ہوئے 2 کاغذ نکالے۔ جب بھی بازار جاؤ گے تو تم نے ٹیلی فون کا اور بجلی کا بل جمع کرانا ہے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، میں کچن کا سامان سمیٹ لوں، پھر سودا لے آتا ہوں۔ ویسے تو شاہ جی دوپہر کا کھانا تیار کرتے تھے، وہی کھانا رات کو بھی استعمال ہو جاتا تھا، لیکن شام کو حجاب نے خود ہی بنا لیا تھا۔ وہ سالن بچ گیا تھا، اس لیے شاہ جی نے آج شام کا کھانا تیار کرنا تھا، اس لیے وہ پودوں کے کام میں مصروف ہو گئے۔ حجاب گھر کی صفائی بھی کر گئی تھی۔ صباحت اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ پودوں کے کام میں شاہ جی 2 گھنٹے مصروف رہے، پھر سودا لینے کے لیے بازار چلے گئے۔ بازار سے سودا خریدنے سے پہلے شاہ جی نے بل جمع کرایا، اس کے بعد بازار سے سودا خریدا۔ جمعے کا دن تھا، حجاب کے اسکول کا بھی ہاف ڈے تھا۔ تقریباً 12 بجے حجاب کے اسکول میں چھٹی ہو گئی۔ حجاب جلدی میں گھر آ گئی۔ حجاب جب گھر پہنچی تو شاہ جی اس سے 1 سڑک کے فاصلے پر تھے۔ حجاب دروازے پہ کھڑی بیل بجاتی رہی، مگر صباحت نے دروازہ نہیں کھولا۔ شاہ جی، اماں کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ حجاب نے اپنے کمرے سے ٹیلی فون پر بیل دی، مگر صباحت نے ٹیلی فون بھی نہیں اٹھایا۔ لگتا ہے شاہ جی گھر پر نہیں ہیں۔ ساتھ ہی اس کی عقب سے شاہ جی کی آواز ابھری، لگتا ہے بیگم صاحبہ سو گئی ہیں، میں گیٹ پھلانگ کے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ حجاب شاہ جی سے کچھ کہنے لگی کہ ان بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ گیٹ کیسے پھلانگیں گے، مگر اس کے سوچتے سوچتے شاہ جی کسی جوان لڑکی کی طرح گیٹ پھلانگ کر اندر چلے گئے۔ شاہ جی نے دروازہ کھولا تو حجاب مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ واہ شاہ جی، آپ تو بہت پھرتیلے ہیں۔ شاہ جی سبزی لے کر اندر چلے گئے۔ اماں کہاں ہیں آپ؟ حجاب ماں کو پکارتے ہوئے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ صباحت آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے بستر پر بے سوت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا اماں، آپ تو پہلے کبھی بھی اس وقت نہیں سوئی، آپ کو میرا انتظار ہوتا ہے کہ آج آپ کی بیٹی جلدی آ جائے گی۔ حجاب نے ماں کے چہرے کو چھوا تو اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ صباحت کا چہرہ ٹھنڈا تھا۔ حجاب نے ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ صباحت کے ہاتھ سرد تھے۔ اماں کیا ہوا، اس طرح ٹھنڈی کیوں ہو گئی ہیں؟ حجاب ماں کے ہاتھ ملنے لگی۔ صباحت ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کے جسم میں خفیف سی حرکت بھی نہ ہوئی۔ حجاب نے ماں کے چہرے پر ہلکی ہلکی تھپکی دی
اماں آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ حجاب نے صباحت کو اشاروں سے پکڑ کے اٹھانا چاہا تو صباحت کی گردن بے جان ہو کر ایک طرف لڑک گئی۔ حجاب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صباحت کی حالت کا اشارہ جس طرف تھا اسے حجاب کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حجاب کی آواز سن کر شاہ جی بھی کمرے میں آ گئے۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا، اماں نیند سے جاگنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حجاب نے روتے ہوئے ماں کے سینے پر سر رکھا تو اس کے سینے میں دھڑکن نہیں تھی۔ حجاب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر اکڑاؤ سا آ گیا، ہونٹ سلب ہو گئے۔ شاہ جی نے حجاب کی حالت دیکھی تو وہ صباحت کے قریب بیٹھ گئے۔ صباحت کے نبض دیکھے تو صباحت زندگی کا دامن چھوڑ کر اجل کی آغوش میں جا چکی تھی۔ شاہ جی نے حجاب کی طرف دیکھا۔ حجاب یہ تلخ حقیقت جان چکی تھی مگر اس کی سرد آنکھوں میں آنسو جیسے جم گئے تھے۔ شاہ جی حجاب کے پاس بیٹھ گئے۔ حجاب خود کو سنبھالو، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں۔ حجاب کو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ پتھر کی مورتی کی طرح ساکت ہو گئی۔ شاہ جی وہاں سے اٹھ گئے، پڑوس کے گھروں میں جا کر صورتحال بتائی۔ پڑوس سے کچھ عورتیں اپنے سارے کام چھوڑ کر حجاب کے پاس آ گئی۔ عورتوں نے صحن میں دریاں بچھائی، انہوں نے صباحت کی چارپائی بچھائی۔ دو عورتیں حجاب کو باہر لے آئیں۔ ایک عورت نے صباحت کے اوپر سفید چادر ڈال دی۔ حجاب کے ہونٹ کانپنے لگے، وہ دوڑتی ہوئی چارپائی کی پائنتی پر جا گری۔ میری اماں کے اوپر چادر کیوں ڈال دی ہے؟ ایک بوڑھی عورت نے حجاب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صبر کرو بیٹی، تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں، وہ تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ حجاب چیخ کر رونے لگی۔ شاہ جی ستون کے پاس کھڑے حجاب کو دیکھ رہے تھے، ان کی بھی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ شاہ جی نے صباحت کی تکفین کا سارا کام سنبھال لیا۔ صباحت کے کہنے کے مطابق حجاب نے اس کے مرنے کی خبر کسی کو نہیں دی۔ غیروں نے ہی صباحت کے جنازے کو کندھا دیا اور غیروں نے اسے سپرد خاک کر دیا۔ اپنوں کی بے وفائی اور ان سے دوری کے غم نے بالآخر صباحت کی جان لے لی۔ صباحت کے کل ہونے تک رفعت اس کے پاس ہی رہی۔ حجاب تو اپنی سوچوں میں گم جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، نہ اسے کسی کے آنے کی خبر تھی اور نہ جانے کی۔ بس پتھرائی سی آنکھوں کے ساتھ تسبیح پڑھتی رہتی۔ شام کا وقت تھا، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے، بس رفعت اور حجاب باہر صحن میں بچھی دری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رفعت نے حجاب کا ہاتھ انتہائی خلوص سے تھاما۔ حجاب میں جانتی ہوں کہ تمہارا دکھ شیئر نہیں کر سکتا کوئی بھی، مگر تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا کیونکہ اب تم اکیلی رہ گئی ہو اور اب تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ ماں کے بغیر تم اس دنیا میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تمہاری ماں میری ذمہ داری پر اس شہر میں آئی تھی، میں تمہیں اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ حجاب دھیمے سے لہجے میں بولی، آپ میری فکر نہ کریں، میں 2 روز کے بعد ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ آپ اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر یہاں رہ رہی ہیں، آپ کی مہربانی کیا کم ہے؟ لیکن آنٹی، ہم تو لوٹے ہوئے آپ کے شہر میں سہارا لینے آئے تھے، آپ کے شہر نے ہمیں ایک بار پھر لوٹ لیا۔ حجاب رفعت کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ آنسو سے اس کی آنکھوں کے نیچے زخم سے بن گئے تھے، مگر اس کے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ رفعت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، جب تک ہاسٹل شفٹ نہیں ہو جاتی میں یہی رہوں گی، تم ابھی اٹھو، کچھ دیر آرام کر لو۔ حجاب اٹھی اور خاموشی سے بستر پر براجمان ہو گئی۔ تم آرام کر لو، میرے 2 پارے رہتے ہیں، میں پڑھ لوں۔ یہ کہہ کے رفعت وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ جی حجاب کے لیے چائے بنا کے لے آئے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ حجاب دوپٹہ درست کر کے اٹھ بیٹھی۔ شاہ جی نے چائے میز پر رکھی اور خاموشی سے جانے لگے۔ شاہ جی رکیے، شاہ جی رک جائیے۔ جی حجاب بیبی، کوئی کام ہے؟ شاہ جی نے انتہائی عاجزی سے کہا۔ آپ کچھ دیر میرے پاس بیٹھیں۔ شاہ جی زمین پر آلتی مالتی مار کے بیٹھ گئے۔ انسان جانتا بھی ہے کہ ایک دن سب کو جانا، پھر بھی ایک دوسرے کا سہارا لیتا ہے، ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر کسی اپنے کے اچانک بچھڑنے پر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے۔ شاہ جی تاثر بھرے لہجے میں بولے۔ شاہ جی، یا تو آپ کا دل پتھر کی طرح سخت ہے یا پھر اس قدر گاہل کہ اس میں کوئی احساس کی رو نہیں۔ موت کی حقیقت برحق ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنوں سے محبت نہ کریں؟ شاہ جی نے اپنی نورانی آنکھوں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ ابدی نیند اس دنیا کی نیند سے بہت بہتر ہے۔ اس زندگی میں تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، عمر کے ہر حصے میں ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کی والدہ انسانی امتحانات سے بری الزماں ہو گئی ہیں۔ حجاب آنکھیں جھکائے کھوئے کھوئے سے بولی، مگر میرے لیے تو میری زندگی سرائے مسلسل بن گئی ہے۔ میری ماں کی پیار بھری آنکھیں میرے لیے کٹھن راہوں پر مشعل راہ تھی، وہ آنکھیں بجھ گئیں تو میرے لیے جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہی۔ ڈائری لکھا کرو، کاغذ پر دل کے غبار نکال لینے سے دل کو کافی ڈھارس ملتی ہے۔ شاہ جی کی بات سنتے ہی حجاب کے جسم سے جھرجھری دور ہو گئی۔ اسے اپنے عقل سے جیسے اضحاک کی آواز سنائی دی۔ یہ بات اکثر اس سے اضحاک کہتا تھا۔ حجاب اپنی سوچ میں اس طرح کھو گئی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کب شاہ جی کمرے سے چلے گئے۔ شاہ جی کے جانے کے بعد حجاب ہوا سے باتیں کرنے لگی۔
کیسے دوست ہو اظہار، دکھ کی اس گھڑی میں بھی اپنے اس دوست کو دلاسا نہیں دو گے؟ کوئی کسی سے ایسے بھی خفا ہوتا ہے؟ حجاب کے خشک اکڑے ہوئے کھلے بال اس طرح لگ رہے تھے جیسے مٹی سے اٹے ہوں۔ چہرے کی جلد کھردری ہو کے جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ وہ سیدھی ہو گئی، اس نے اپنے دونوں بازو سیدھے اکڑا لیے۔ دیکھو آزاد، میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ اپنوں پر وفائی لوٹانے کے بدلے مجھے یہ تنہائی ملی۔ دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی بے مروت نکلے۔ بے شک میں نے تمہاری بات نہ مان کر تمہیں خفا کیا، مگر کیا کوئی اپنے دوست کو اس طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ دوسری لڑکیوں کی طرح میں بھی لڑکی ہوں، اتنے غم سہنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ حجاب نے ڈھال وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ زمین پر رکھ لیا اور پلنگ سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ رفعت کو ساتھ والے کمرے میں حجاب کی باتیں کرنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پارا پڑ رہی تھی، اس کا دھیان بار بار حجاب کی طرف جا رہا تھا۔ یہ حجاب کس سے باتیں کر رہی ہے؟ شاجی تو کچن میں ہے۔ حجاب آنکھیں موندے پلنگ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اسے اپنے بازو سے کسی نرم جسم کے چھو جانے کا خفیف سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر اس پر دھیان نہ دیا، مگر رفتہ رفتہ اس کے بازو کو کسی موٹی سی رسی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حجاب نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو اس کے دائیں بازو پر سیاہ سانپ لپٹا ہوا تھا۔ حجاب کے اندر کی سانس اندر باہر رہ گئی۔ اس کے زبان پر جیسے بل آ گیا۔ نہ وہ چیخ سکی اور نہ ہی کوئی آواز نکال سکی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سانپ کی طرف دیکھتی رہی۔ اپنے ہاتھ کو اس نے ذرا بھی نہ ہلایا، کہیں یہ سانپ اسے ڈس نہ لے۔ رفعت کمرے میں داخل ہوئی تو کرہ آمیز چیخیں اس کے حلق سے نکلیں۔ سانپ! حجاب خود کو بچاؤ! رفعت کے چیخنے میں وہ سیاہ سانپ ایک ساتھ میں غائب ہو گیا۔ حجاب اٹھ کر رفعت سے لپٹ گئی۔ شاجی جلدی آئیں، یہاں کمرے میں سانپ ہے۔ شاجی نے کمرے کی ساری جگہیں دیکھی مگر وہ سانپ کہیں نظر نہ آیا۔ حجاب بی بی، لگتا ہے سانپ پچھلے دروازے سے نکل گیا ہے، لیکن دروازہ تو بند ہے۔ حجاب بی بی، سانپ اپنے جسم کو زمین پر پھیلا کر تھوڑی سی جگہ سے بھی باہر نکل جاتے ہیں، مگر اتنی جلدی؟ حجاب حیران نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ چھوڑیں حجاب بی بی، آپ کی جان بچ گئی، آپ بے فکر ہو کر آرام کر لیں، کمرے کے اندر سانپ نہیں ہے۔ رفعت حجاب کے پاس بیٹھ گئی۔ میں ادھر تمہارے پاس ہی لیٹ جاتی ہوں۔ شاجی باہر چلے گئے۔ حجاب بیڈ پر پرجمان تھی۔ رفعت اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ سانپ نظر آنے سے پہلے حجاب کے سر میں شدید درد تھا، پٹھوں میں کھچاؤ تھا، مگر اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس پر دم کر دیا ہو۔ پل بھر میں اس کی ساری تکلیف رفع ہو گئی۔ وہ پرسکون نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ حجاب اپنی الماری سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ شاجی نے دروازے پر دستک دی۔ حجاب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آپ پیکنگ کر رہی ہیں؟ شاجی نے اندر داخل ہوتے ہی اٹیچی کیس کی طرف دیکھا۔ جی شاجی، کل صبح میں ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں گی۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ شاجی نے اداس بھرے لہجے میں پوچھا۔ حجاب نے دروازے سے چابی نکالی اور شاجی کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ گھر آپ کے حوالے ہے، آپ اپنا سامان ادھر لے آئیں۔ جس طرح اماں نے گھر سیٹ کیا تھا یہ اس طرح رہنا چاہیے۔ آپ نے اس گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں چھٹی کا دن ادھر گزارا کروں گی۔ اس دن آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا کروں گی۔ ہاسٹل میں نہ تو آپ کے ہاتھ جیسا کھانا ملے گا اور نہ ہی چائے۔ شاجی ہاتھ میں چابی تھامے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جہاں بھی رہیں خدا آپ کی حفاظت کرے، شاجی نے گلوگیر آواز میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ سامان پیک کرنے کے بعد حجاب رفعت کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ رفعت گمسم اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے لمبا سا سانس کھینچا۔ بس اتنے تھوڑے دنوں کے لیے ہی میری سہیلی میرے قریب آئی تھی، کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے دور چلی جائے گی۔ حجاب نے رفعت کے کندھوں پر اپنا سر رکھ لیا۔ شاید میری ماں کے دکھ بہت بڑھ گئے تھے، اس لیے خدا نے انہیں اتنے سارے دکھوں سے سبکدوش کر دیا، مگر یہ زندگی کیسے گزرے گی یا میں کیسے گزاروں گی؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ رفعت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچوں کو پڑھانے میں دل لگا لینا، اگر اس طرح پریشان رہو گی تو تمہاری ماں کی روح کو تکلیف ہوگی۔ جتنا صبر سے کام لوگی تمہاری ماں کے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی، اس لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہو، اس سے ان کو ثواب جائے گا اور خدا کی طرف تمہیں بھی سکون مل جائے گا۔ موت برحق ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرتا کوئی نہیں ہے، ان کے بغیر جینا پڑتا ہے۔ تم نے پیکنگ کر لی ہے؟ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو بتا دو۔ نہیں، میں نے پیکنگ کر لی ہے، میں نے شاجی کو سمجھا دیا ہے، وہ ادھر اس گھر میں رہیں گے۔ مگر بیٹی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تم اس گھر کو کفن لگا دو اور جب تمہارا دل چاہے تم میرے گھر رہ سکتی ہو، رفعت نے کہا۔ حجاب نے اپنی ماں کی ہینگنگ چیزوں کو ہاتھ سے چھوا۔ اس گھر میں میری ماں کی بہت سی نشانیاں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جیسا اماں یہ گھر چھوڑ کے گئی تھی، یہ گھر ایسا ہی رہے، میری اماں کی چیزوں پر دھول مٹی نہ جمے۔ رفعت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جیسی تمہاری مرضی، آپ کو کرایہ بر وقت ملتا رہے گا۔ حجاب کی بات سن کے رفعت
نے اس کی طرف خفگی سے دیکھا۔ تم مجھے غیر سمجھتی ہو اس لیے ایسی باتیں کرتی ہو؟ پلیز آنٹی، اگر آپ مجھے اپنا سمجھتی تو مجھے اصول کے ساتھ چلنے دیں۔ اگر یہ زندگی میں اصول نہ ہو تو زندگی کا یہ کھوکھلا پن ہمارے وجود کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میں آپ کا کرایہ بآسانی دیتی رہوں گی۔ اگر میرے لیے کچھ تکلیف دہ ہے تو میری تنہائی، جو میں اپنے ساتھ لے جا رہی۔ حجاب نے بھیگی آنکھیں رفعت سے چراتے ہوئے دوسری طرف منہ کر لیا۔ گھر شاجی کے حوالے کر کے حجاب اسکول کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ صباحت کے 20ویں پر حجاب گھر آئی۔ رفعت حجاب کے فون کرنے سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی۔ حجاب نے گھر میں قرآن خوانی رکھی تھی۔ محلے کی بہت سی خواتین اس قرآن خوانی میں شامل تھیں۔ حجاب نے شاجی کے ساتھ مل کر ختم دلوانے کے لیے پلاؤ اور قورمہ تیار کیا۔ قرآن پاک کے پورا ہونے کے بعد بزرگ خواتین نے ختم القرآن کی دعا پڑھی اور اس کے بعد اپنے درس کے ذریعے تمام خواتین کو اپنی زندگی کے حقائق سے روشناس کرایا۔ حجاب اس بزرگ خاتون کے پاس آ بیٹھی۔ اس بوڑھی عورت نے حجاب کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ تم صباحت کی بیٹی حجاب ہو؟ حجاب نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں حجاب ہوں؟ بوڑھی عورت کھل کے آواز میں بولی۔ بیٹیوں کے آنسو ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں چھپتے۔ مجھے علم ہوا ہے کہ یہاں قرآن خوانی ہے تو بغیر بلائے چلی آئی۔ تم نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ آنٹی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میری ماں کو روح کو سکون ملے، حجاب نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارا صبر ہی تو تمہاری ماں کی روح کو سکون دے سکتا ہے۔ تمہاری بے چینی بتا رہی ہے کہ تمہاری ماں کو روح کو بھی سکون نہیں ہوگا۔ جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھو، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرو اور ہر دعا میں اپنی والدہ کے لیے دعا مانگو۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے صحن میں نظر دوڑائی۔ آخری وقت میں میت کو کہاں رکھا تھا؟ وہ جو دروازے کے ساتھ گلی سی ہے وہاں۔ حجاب نے انگلی کے اشارے سے اس عورت کو بتایا۔ اس جگہ 40ویں تک ایک دیا جلانا، بوڑھی عورت نے کہا۔ حجاب نے کہا جی بہتر، آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، میں اماں کے 40ویں پر آپ کو بلاؤں گی۔ میں خود آ جاؤں گی بیٹی، اب چلتی ہوں۔ اتنے میں شاجی نے خواتین کے سامنے پلاؤ اور قورمہ رکھ دیا۔ آپ کچھ کھا لیں پھر بے شک چلی جانا، یہ کہہ کر حجاب خواتین کو کھانا سرو کرنے لگی۔